नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसा अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरज हरजुन वला अलल मरीज़ हरज वला अला अनफुसिकुम अन तअकुलू मिन बुयूतिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तवज्जो फरमाएँ, सूरह नूर 18वां पारा आयत नंबर 61। अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसा अलल अअमा हरजुन, फरमाया कि जो बंदा अंधा है उसके ऊपर कोई गुनाह और कोई हरज नहीं है। वला अलल अअरज हरजुन, और फरमाया कि जो लंगड़ा है उस पर भी कोई हरज नहीं है। वला अलल मरीज़ हरजुन, और जो बंदा बीमार है उस पर भी कोई हरज और गुनाह नहीं है। वला अला अनफुसिकुम, और ना ही तुम्हारे अपने आप पर कोई हरज और गुनाह है। किस बात में? फरमाया अन तअकुलू मिन बुयूतिकुम, कि तुम खाओ अपने घरों में से, औ बुयूत आबाइकुम, या अपने वालिदैन अपने वालिद के घर में से, औ बुयूत उम्महातिकुम, या अपनी माओं के घरों में से, औ बुयूत इख्वानिकुम, या अपने भाइयों के घरों में से, औ बुयूत खालातिकुम औ बुयूत अखवातिकुम, फरमाया या अपनी बहनों के घरों में से, औ बुयूत अमामिकुम, या अपने चच्चों के घरों में से, औ बुयूत अम्मातिकुम, या अपनी फूफियों के घरों में से, औ बुयूत अखवालिकुम, या अपने मामुओं के घरों में से, औ बुयूत खालातिकुम, या अपनी खालाओं के घरों में से, औ मा मलकतुम मफातिहहु, फरमाया या उन घरों में से जिन घरों की चाबियों के तुम मालिक हो, औ सदीक़कुम, या फरमाया कि अपने दोस्तों के घरों में से। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तअकुलू जमीअन औ अश्ताता, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि तुम इकट्ठे खाओ या अलग अलग करके खाओ। इकट्ठे भी खा सकते हो, अलग अलग भी खा सकते हो खाना। फ़ैज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, फरमाया कि जब तुम घर के अंदर दाखिल हो तो फिर वहाँ पर जो लोग हैं उन पर क्या करो? सलाम करो। तहिय्यतम मिन इंदिल्लाह, फरमाया कि खैर की दुआ दो अल्लाह की तरफ से, खैर की दुआ दो उनको। मुबारकतन तय्यबा, फरमाया कि जो पाकीज़ा और बरकत वाली है वो दुआ दो, और वो क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, फरमाया इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खोल कर बयान करता है आयात को, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम क्या कर लो? समझ हासिल कर लो। भाई गुज़श्ता दरस के अंदर अल्लाह ताला ने 3 तरह के लोगों के अहकामात का बयान फरमाया था। एक तो वो जो घर के अंदर रहने वाले मुलाजिम होते हैं या ग़ुलाम बांदियाँ होती हैं या नाबालिग बच्चे होते हैं कि वो लोग 3 औक़ात के अंदर घर के अंदर बिला इजाज़त किसी के कमरे में वो दाखिल ना हो। एक फरमाया कि सलात फ़जर से पहले, और इसी तरह दोपहर के वक़्त जब कोई आराम के लिए लेटे, और इसी तरह जब इशा की नमाज के बाद। और आगे फिर जो बालिग हो जाएं बच्चे, फरमाया कि वो तो उनको तो उसी तरह का हुक्म है जिस तरह पहले गुजर चुके हैं। और पहले क्या गुजरा था कि ऐसे लोग जो बालिग हैं वो जब भी किसी घर में जाएंगे वो इजाज़त लेकर ही जाएंगे, जो आयत नंबर 27 के अंदर गुजर चुका है। और तीसरा हुक्म बयान हुआ था उन औरतों का कि जिनको अभी निकाह की ज़रूरत नहीं है या निकाह की उम्मीद नहीं रखती, बूढ़ी हो चुकी हैं, फरमाया कि वो औरतें भी अपने ज़ायद कपड़े उतार सकती हैं, अब उनके लिए इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन फरमाया कि अगर ये फिर भी पर्दा करें और अच्छे तरीके से रहें तो तब भी इनके लिए क्या है? ये ज़्यादा बेहतर है। ये मसला बयान करने के बाद अब आज की आयत में अल्लाह ताला ने खाने पीने के अंदर ना कि जहाँ पर तुम लोग बग़ैर इजाज़त के खा पी सकते हो वो कौन कौन सी जगह हैं, तो 2 तरह के लोगों का यहाँ पर बयान हुआ है। इनमें से तो एक वो लोग हैं कि जो माजूर हैं, एक उन लोगों का बयान हुआ कि जो माशरे के अंदर क्या हैं? जो माजूर हैं, बीमार हैं, उनका बयान हुआ। और फिर बाज़ रिश्तेदारियों का बयान हुआ कि जिनके अंदर आप बग़ैर इजाज़त के खा पी सकते हैं। देखें, असल ये था कि जो लोग माजूर होते थे ना, माजूर, उनके लिए ये होता था, बाज़ लोग तो उनके साथ खाना पीना पसंद नहीं करते थे। बाज़ लोग उनके साथ खाना पीना पसंद, हम ज़्यादा पाकीज़ा, हम ज़्यादा अच्छे, उनके साथ पसंद नहीं करते थे। और बाज़ लोग वो होते थे कि भाई जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर हुक्म नाजिल फरमाया ना कि अदल व इंसाफ का, कि किसी का माल बातिल तरीके से ना खाओ, तो सहाबा इस बारे में भी ध्यान देने लग गए थे कि यार अगर हम माजूर के साथ खाएंगे वो तो देख नहीं सकता, अच्छा हम खा जाएंगे या हम ज़्यादा खा जाएंगे,
اس وجہ سے وہ معذور کے ساتھ نہیں کھاتے تھے کہ اس پر زیادتی نہ ہو جائے، اس پر زیادتی نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں ایک تو، اور پھر تیسری بات یہ کہ یہ جو معذور لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ کما نہیں سکتے تو وہ کیسے کہاں سے کھائیں گے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجازت بھی مرحمت فرمائی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کھا پی سکتے ہیں، تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی اس پر پکڑ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ معذور لوگ معاشرے میں جو رہتے ہیں یہ ہر جگہ سے کھا سکتے ہیں۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے جو ٹھیک ہیں کہ بھائی ان کا تمہارے اوپر حق ہے، یہ جہاں سے چاہے یہ تم کھانا تمہارے ساتھ کھا سکتے ہیں، یہ کھانا پینا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا رشتہ داروں کا بیان ہوا۔ دیکھیں رشتہ داروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو پہلی بات بیان فرمائی کہ ان تأکلوا من بیوتکم، تم اپنے گھروں میں سے کھاؤ۔ تو اپنے گھر کو تو یہ اللہ تعالیٰ نے، ظاہر سی بات اپنے گھر میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے نا، بندہ کھا سکتا ہے، لیکن آگے والی بات بتانی مقصود ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بیوت آبائکم، یا اپنے والدین، اپنے باپ کے گھر میں سے کھاؤ، اپنے والد کے گھر میں سے کھاؤ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو رشتے قائم فرمائے ہیں نا، چونکہ والد کے ساتھ انتہائی قرب والا تعلق ہوتا ہے، آنا جانا بھی ہوتا ہے، اگر بیٹا الگ رہتا ہے تو آنا جانا بھی ہوتا ہے، تو اب بیٹا اگر والد کے گھر میں بغیر اجازت بھی کھائے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ اسی طرح والد کے، یہاں پر بیٹے کا ذکر نہیں ہے لیکن حدیث کے اندر ہے کہ اگر والد بیٹے کے گھر سے کھائے تو والد کے لیے بھی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال کس کے ہیں؟ تیرے والد کے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو بھائی یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھائیں گے پیئیں گے۔ اور آگے فرمایا بیوت امہاتکم، یا اپنی ماں کے گھروں میں سے کھاؤ، تو پھر بھی تمہارے لیے اجازت ہے، پھر بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ یہاں پر بھی تم کھا سکتے ہو۔ ماں ایک تو یہ ہے نا کہ اپنی ماں کا گھر ہے، اپنے والد کے ساتھ رہ رہی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر والد فوت ہو گیا یا طلاق کوئی کسی اور سے شادی ہو گئی تو اب بھی اجازت ہے، اب بھی اپنی ماں کے گھر میں جا کر کھانے کی اجازت ہے۔ او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائی کے گھروں میں، ٹھیک ہے جی، بھائی کا گھر بھی چونکہ بہت قرب والا تعلق ہوتا ہے، بہت قریب والا رشتہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کو دست و بازو بنایا ہے ایک دوسرے کے لیے، تو یہاں پر بھی یہ بہت قربت والے تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ بھائی کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے کھا پی سکتے ہیں۔ او بیوت اخواتکم، یا بہن کے گھر میں، بہن کا گھر بھی چونکہ بہن کے ساتھ بھی بہت قرب والا رشتہ ہے تو بہن کے گھر میں بھی کھانے پینے کی اجازت ہے۔ او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم، فرمایا اور اپنے چچوں کے گھروں میں اور اپنی پھوپھیوں کے گھروں میں بھی کھا سکتے ہو۔ چچا چونکہ والد کا بھائی ہے، پھوپھی چونکہ والد کی بہن ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے ساتھ وہی تعلق ہے جو والدین کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کے گھروں میں بھی جا کر آپ کو کھانے پینے کی اجازت دی ہے۔ او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم، فرمایا اور تم اپنے ماموں کے گھروں میں اور اپنی خالوں کے گھروں میں بھی کھا سکتے ہو۔ دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو، چاچو پھپھو، ان کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے تعظیم دیا نا، احترام دیا ہے، اسی طرح خالہ کے اور ماموں کے رشتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور وہاں پر بھی کھا سکتے ہیں۔ اور بعض دفعہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بعض دفعہ چاچو اور پھپھو سے زیادہ ماموں اور خالہ محبت کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک صحابی نے نا نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی، تو آپ نے فرمایا والدہ زندہ ہے، مقصد یہ تھا کہ والدہ زندہ ہے، اس کا احترام کرو، اس کا خیال رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ کہا یا رسول اللہ والدہ فوت ہو گئی ہے، فرمایا کوئی خالہ زندہ ہے؟ کہا جی خالہ زندہ ہے، فرمایا پھر اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو چونکہ خالہ کا حکم اور ماموں کا حکم بھی ان کے قریب ترین ہے، اس وجہ سے وہاں پر فرمایا گیا ہے کہ ان کے پاس بھی آپ لوگ کھا پی سکتے ہیں۔ او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، یا فرمایا کہ جن گھروں کی چابیوں کے تم مالک ہو۔ کیا مطلب؟ بندہ کسی گھر میں نوکر ہے یا کوئی اس کی ذمہ داری ہے یا کدھر وہ کام کرتا ہے، وہ سب کچھ اس کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ ایسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ، اپنا گھر تمہارے حوالے کیا سب کچھ، اب وہ اچھے طریقے سے اس سے کھانے کی اجازت ہے، اس کو اگر ضائع نہ کرے، اچھے طریقے سے وہاں سے بھی کھانے کی اس کو کیا ہوتی ہے؟ اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح دوست کے ساتھ بھی چونکہ بڑا قریب والا رشتہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بیان فرمایا ہے کہ دوست کے پاس بھی کھانا پینا کر سکتے ہیں۔ اور اگلی ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ بندہ اکٹھے کھائے یا الگ الگ کھائے۔ صحابہ کرام پر جب وہ حکم نازل ہوا تھا نا کہ بھائی کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو صحابہ نے الگ الگ شروع کر دیا تھا کہ بھائی کدھر ہم زیادہ نہ کھا جائیں، دوسرے سے زیادہ ہم نہ کھا جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حرج کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ تم اکٹھے بھی کھا سکتے ہو، الگ الگ بھی کھا سکتے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن اکٹھے کھانے میں برکت ہے، اکٹھے کھانے میں کیا ہے؟
برکت ہے لیکن اجازت ہے، اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے جو ہے نا کچھ بچتا نہیں ہے، مطلب جو کماتا ہوں لگ جاتا ہے سارا۔ فرمایا مجھے لگتا یہ ہے کہ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم لوگ الگ الگ، مجھے لگتا یہ ہے کہ تم الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو، اگر اکٹھا کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، اکٹھا کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ۔ تو بھائی ایک تو اس چیز کا رد کر دیا گیا کہ جو لوگ بغیر کہتے ہیں جی ہم تو مہمان کے بغیر کھائیں گے ہی نہیں، یہ بھی غلو ہے۔ بعض لوگ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جی، کھانا ہی نہیں کھاتے، کہتے ہیں جی بس مہمان نہیں ہے تو ہم نہیں کھائیں گے، یہ غلو ہے۔ شریعت نے منع کیا ہے اس سے، کھانے کے ٹائم پر کھانا کھاؤ، مہمان ہے تو بہت اچھی بات ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اکٹھے کھانے کو برا سمجھتے ہیں تو ان کا بھی منع کر دیا گیا ہے کہ بھئی اکٹھے بھی کھا سکتے ہو، کوئی اس کے اندر ممانعت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات بتائی گئی ہے، فرمایا کہ جب تم گھروں کے اندر داخل ہوتے ہو تو کیا کرو؟ ایک دوسرے پر سلام کرو، ایک دوسرے پر کیا کرو؟ سلام کرو۔ اور یہ حدیث کا بھی حکم ہے، قرآن کا بھی حکم ہے، ایک دوسرے کو دعا دو۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ جب گھر سے داخل ہوتے ہیں نا تو موبائل پر لگے ہوئے نکل جاتے ہیں، موبائل پر لگے ہوئے داخل ہو رہے ہوتے ہیں ہم۔ بھئی گھر کا جو بڑا ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ گھر میں جب داخل ہو سب پر سلام کرے، اللہ تعالیٰ گھر کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ کون یہ چاہتا ہے کہ گھر میں سکون نہ ہو؟ لیکن ہم وہاں پر جا کر بیٹھ جائیں گے، یار میں بڑا ہوں تو میں کیسے سلام کروں؟ بات سمجھ آ رہی؟ اپنے گھر کے اندر ہم سکون نہیں چاہتے، اس کا مطلب ہے۔ تو گھر میں جب بھی داخل ہوں، گھر کے اندر جاتے ہوئے کیا کریں؟ سلام کریں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے کھول کر ان آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔